This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، اور غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی اپنا نعرہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing,
Memon Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students' Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Memon Gujarati Movement. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और मुअत्तर और खुशगवार आगाज़ हमारे आज की इस मेरा रमज़ान करीम की ट्रांसमिशन का। रौनक इफ्तार सेगमेंट में मैं मौजूद हूँ। एक बार फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी इंतहाई खूबसूरत आगाज़ किया हमारे आज की इस रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन का। नाज़रीन कराम, मेमन न्यूज़ HD की जानिब से हमने पूरी कोशिश की है कि इस माह रमज़ान में हम आप तमाम अहबाब के सामने न सिर्फ ये कि समाजी और कारोबारी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार अहबाब से आपकी मुलाकात की जाए, साथ ही साथ उन मसाइल का जिनका रोज़मर्रा के मामूलात में मुझे और आपको बल्कि आम हर इंसान को सामना करना पड़ता है, उस मसले के बारे में, उस सवाल के बारे में दीन क्या कहता है और कानून जिसे हम दुनियावी कानून कहते हैं वो क्या कहती है, हमारी अदालत क्या कहती है। तो ऐसे मौज़ूआत को हम बार बार सामने आपके ला रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज में। मैंने फिर भी कहा, पिछली प्रोग्राम में भी कहा था, आज फिर कहूँगा कि अगर आप समझते हैं कोई सवाल आपके जहन में ऐसा आ रहा है जिसका दीनी और दुनियावी, जिसे कानूनी पहलू कहता हूँ मैं, लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। हमारा YouTube चैनल मेमन न्यूज़ HD जिस पे आप ये प्रोग्राम मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इसके कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें लिखिए और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। मैंने फिर कहूँगा कि हमारे प्रोग्राम में शायद हो सकता है कि कोई गेम शो नहीं हो रहा, कोई शायद गुफ्तगू नहीं हो रही, कोई चटखारेदार गुफ्तगू नहीं हो रही, हम बात करते हैं कानून और दीन के हवाले से और हमारे मेहमानों से। तो आज भी हमारे साथ इसी अंदाज के मेहमान मौजूद हैं। हमारे मोहतरम मेहमान वन वर्ल्ड बिल्डर एंड डेवलपर्स के मैनेजर हैं और मुमताज़ समाजी खामदे से इनका ताल्लुक है। मोहतरम उमैर यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ उमैर भाई, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर आगाज़ हुआ जिनके बेहतरीन कलाम से, अल्लामा मोहम्मद मुदस्सिरुल क़ादरी, बानी कंजुल उलूम इस्लामिक ऑनलाइन नेटवर्क। बहुत शुक्रिया सर, आगाज़ आपका हर बार में शुक्रिया, हर बार आप नात पढ़ेंगे और मैं हर बार आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और हस्ब मामूल कल के प्रोग्राम में भी आपने देखा कि मोहतरम काशिफ अहमद खियानी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि आज भी हमारी ख्वाहिश थी कि वो हमारे आज के प्रोग्राम में भी हिस्सेदार हों और हमारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मोहतरम काशिफ साहब ने हमारे साथ आज का दिन भी। और मैं काशिफ साहब के बारे में एक और ख़ास बात भी यकीन तो जो शायद कल के प्रोग्राम में मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया था कि आप एसोसिएट्स खियानी एंड खियानी लॉ एसोसिएट, खियानी एंड खियानी लॉ एसोसिएट जो कमोबेश 1984 से एडवोकेसी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है, एक फ़र्म है, एडवोकेट फ़र्म, उनसे वाबस्ता हैं और इन्हीं की कंपनी है। तो सर बहुत शुक्रिया, ये आपने मेरे आपके तारुफ में इजाफा फरमाया। उमर भाई आपसे आगाज़ करूँगा क्योंकि बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन से आपका ताल्लुक़ है और यकीनी तौर पर वतन अजीज़ में जितना बूम आजकल इस इंडस्ट्री को मिल रहा है और जितना हुकूमत की जानिब से मराद इस इंडस्ट्रीज़ को पिछले वक्तों में मिली है, इतनी शायद हो सकता है कि अब तक कहीं देखने में नहीं आया। इसे बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा भी दे दिया गया। क्या समझते हैं कि अभी भी कुछ मसाइल बाकी हैं, या पहले ये बताइए कि इस वक्त जो हुकूमत ने आप लोगों को सरप्लस कई चीज़ें ऐसी दी हैं, इससे इंडस्ट्री में का बहरान किस हद तक आगे बढ़ा है? काफ़ी बढ़ा है, इससे हमें फ़ायदा भी बहुत हुआ है और एक तरह से बूम भी बहुत आया है। अब ये देखें कि एक इंडस्ट्री से, जैसे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की इंडस्ट्री, उससे 70 से 72 अलग अलग शोबे लिंक करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो अब वो सारी चीज़ें एक साथ जब आती हैं तो वो काफ़ी आता है, लेकिन बस थोड़ा बहुत आजकल के रेट्स के हिसाब से जैसे स्टील और सीमेंट और इसके अंदर काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो डिक्लाइन आता रहता है। उमर भाई एक चीज़ ये देखने में आई है, उमूमन ये होता भी है कि कोई भी इंडस्ट्री, उनसे लिंकेज बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है। आपने जिक्र किया कि इस इंडस्ट्री से कोई 70 से 72 ऐसी दीगर इंडस्ट्रीज है जो इससे वाबस्ता हैं, जैसे सरिया स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, आप वायरिंग वगैरह आप काउंट कर लें, फिर इसी तरह सैनिटरी फिटिंग्स, फिर ब्लॉक्स एंड बहुत ऐसी बहुत चीज़ें हैं, फिर ऊपर से लेबर। मैं इसी सवाल करने वाला था
کہ بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے جسے حکومت نے اس وقت کی حکومت نے یقینی طور پر پوری کوشش کی ہے کہ جاب کریشن کی طرف آیا جاتا ہے. شاید آپ سمجھتے ہیں کہ روزگار کے بھی بے شمار مواقع ملے. آپ ایک دیکھیں جیسے ایک بلڈنگ آپ بناتے ہیں ہائی رائز بلڈنگ, اس کے اندر تقریباً 500-700 لوگوں کا آپ کا روزگار لگا ہوا ہوتا ہے آن دا فرنٹ پہ. اب بیک اینڈ پہ جو آپ کے آفیسز کے اسٹاف ہیں وہ آپ الگ کاؤنٹ کریں, تو اس طرح سے ایک پورا ایک چین چل رہی ہوتی ہے. اور پھر اس سے اور آگے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک مارکیٹنگ کمپین چلتی ہے. جب اس مارکیٹنگ کمپین میں میڈیا ہاؤسز, اداکارائیں, مطلب بے شمار, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پورا چکر ہے, معاشی اکنامیکل چکر چل جاتا ہے. پورا ایک سرکل ہے آپ کا چین کا, پوری ایک چین ہے ایک طریقے سے آپ چلتی ہے. جیسے آپ اسٹارٹنگ میں پلن سے ڈالنے سے لے کے ٹل اینڈ تک, جب مارکیٹنگ ہوتی ہے تو اس کے نا سارے آپ کے اسٹاف اور آپ کے, جیسے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا میں ایسا مارکیٹنگ کے طور پہ ہی آیا ہوا آپ کے ساتھ ابھی, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح ہر ایک شعبے کو ایک طریقے سے ملتا ہے اس کے اندر. اچھا ایک چیز میرے زبان میں کہ آباد ایک بڑی پاورفل آرگنائزیشن میں سے ایک آرگنائزیشن ہے جو آپ تمام بلڈر ڈیولپرز کی کے مفادات کا خیال رکھتی ہے اور یقینی طور پر ان کے لیے کسی ایک صاحبان کی حیثیت رکھتی ہے. بہت سارے ہمارے پاس آپ کی آباد کے پریزیڈنٹس بھی ہمارے ساتھ پروگرامز میں آ چکے ہیں. کیا آباد کی اپنی ایک جو فارمیشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تمام بلڈر ڈیولپر کے لیے بڑا صاحبان کی حیثیت رکھتی ہے؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل. تو اب آپ دیکھ لیں گے ہر کیٹیگریز کے نا, جیسے کوئی بھی آپ کو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں SBCA سے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کے اندر کوئی ایشو آ رہے ہوتے ہیں, انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ایشو آ رہے ہیں, تو آباد ہمیں باقاعدہ انفارم کرتی ہے کہ ہماری ان سے میٹنگ چل رہی ہے, آپ آئیں اٹینڈ کریں, آپ کے جو اپنے ایشوز ہیں آپ ان کو بتائیں, وہ آپ کو اپنے ایشوز بتائیں. تو ایک پورا انہوں نے چین چلائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایشوز آپ کو آ رہے ہوں ہمارے پاس آئیں. تو آباد نے بہت اچھا اسٹرانگ ہولڈ کیا ہوا ہے ابھی, اور ایک زمانہ بہت فائدہ ہے. جی ایک زمانہ تھا عمر بھائی کہ بہت ساری جگہوں پر کسی بھی اپارٹمنٹ کے اندر ڈبل فائل ٹرپل فائل نکل آتی. اب اللہ کا شکر ہے کہ شاید آباد نے اس میں بڑا کنٹرول کیا ہے کہ جو کالی بھیڑیں بلڈر بن کے اس میں شامل ہو گئی تھی اس سے اب چھٹکارا مل گیا کافی حد تک. لیکن اسٹل کہتے ہیں نا کہ ہیں تو صحیح کالی بھیڑیں, لیکن یہ کافی کنٹرول کیا ہے انہوں نے. ان کو ہمیں نوٹیفائی کر دیتے کہ یہ بلڈرز سارے احتیاط کریں, آپ اس سے کام کرتے ہوئے, ان سے پارٹنرشپ کرتے ہوئے, ان کے ساتھ کولیبریشن کرتے ہوئے آپ احتیاط کریں کہ یہ بلیک لسٹ میں آئے ہوئے ہیں ہماری, ہم ان کو نہ ممبر بنایا ہوا ہے نہ یہ ہے. اور یہ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر آپ اوائڈ کریں, اپنے کسٹمرز کو بھی بولیں کہ اس بلڈنگس کے اندر اوائڈ کریں لیتے ہوئے, کیونکہ ان بلڈنگوں میں بلیک لسٹ میں آئی ہوئی ہیں ہمارے. تو یہ سارے چین وہ چلاتے ہیں, ہمیں بولتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کرتے رہیں. اس کی وجہ سے آباد کا کافی بڑا ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے. اچھا ایک چیز اور, اب جیسے آپ نے بلیک لسٹ کی بات کی, ابھی ریسنٹلی مشہور زمانہ نسلا ٹاور کیس کی اگر میں بات کروں تو اس میں بلڈر کہتا ہے کہ وہ کم و بیش 15 سے 18 ایجنسیز سے NOCs لینے کے بعد ایک پروجیکٹ کو شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت یہ ایجنسیز کہاں ہوتی ہیں, مطلب سمجھ نہیں آتا کہ پھر جب بلڈنگ تیار ہو گئی, یہ راتوں رات تو کہیں سے اٹھا کے جگہ پہ رکھی نہیں گئی ہے, یہ تیار ہوئی ہوگی, سالوں لگے ہوئے اس سے بننے میں بھی, پھر وہاں لوگ آ کے پھر اگر ایسی کسی بلڈنگ کو یا ایسی کسی عمارت کو توڑنے کے آرڈر ہوں, یہ تو معزز عدالت عالیہ کا یقینی طور پر احترام صدا آنکھوں پہ. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس وقت پھر بلڈر کی کیا بیچارے کی قصور کیا ہے؟ قصور بیسیکلی دیکھا جائے تو بلڈر کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بلڈر جیسے SBCA والوں سے ان سے جو لینا ہے, انہوں نے اپروول لیا ہے, پورے پروسیس کے تھرو کیا ہے, اس نے جتنی NOC چاہیے تھی ساری NOCs لی ہے, ایئر NOC, واٹر, سب کی NOCs وہ لے کے رکھتا ہے. اب آگے سے جب آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں خلل آتے ہیں, لوگ ایسے ہوتے ہیں, اس کے بغیر کام ہے نہیں, اس کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے آپ. پاکستان میں کوئی کام ڈیولپمنٹ تو الگ بات ہے, کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو نہیں ہو سکتا. بس اب یہ ہے کہ آباد والوں نے جیسے انہوں نے بہت زیادہ اسٹیجز کیے تھے, وہاں پہ بہت پروٹیسٹ بھی کیے تھے, انہوں نے بولا کہ اب یہ زمین ہمارے ہاتھ میں آئے گی. تو اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان فیوچر. اب انہوں نے بولا کہ باقاعدہ ایک پروسیس چلے گا, اب کورٹ کے اندر جمع ہوں گے, آئی تھنک سو جتنا بھی چل رہا ہے. میں اب ہو گیا, اگر تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس بلڈر ڈیولپر نے بھی جو ہے نا وہ نقصان برداشت کر لیا. جو لوگ رہ رہے تھے انہوں نے کس امیدوں سے کیا کچھ بیچ باچ کے انہوں نے ایک فلیٹ ایک صاحبان اپنے لیے لیا ہے, اور آج اگر اس بلڈنگ کو توڑتا ہوا, یقین کریں میں جب شارع فیصل سے گزرتا ہوں اور اس بلڈنگ کو دیکھتا ہوں تو, اور اب تو شاید اس کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا ہے, جس کو وہ ٹوٹ رہی تھی اس وقت بھی میرا آنا جانا کئی بار ہوا, تو بڑا افسوس ہو رہا تھا, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں کو اپنی آنکھوں سے ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے تھے. میں پھر کہوں گا کہ عدالت عظمیٰ کا مقام سر آنکھوں پر, ان کے فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن شاید یہ بڑا کرب کا ماحول نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ
ہمیں پتہ ہے, ہمارے بھی جاننے والے تھے ایک دو جنہوں نے لیے ہوئے تھے, اپنی زندگی بھر کی کمائی لگائی ہوئی تھی ان کے اوپر. ایک بندے کا ہوتا ہے نا, ایک عام آدمی کا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ہونا چاہیے, گھر اپنا ہونا چاہیے. انہوں نے وہ گھر لیے ہیں, جب ٹوٹے ہیں, ابھی بھی ان کا پروسیس کے اندر چل رہا ہے کہ زمین بکے گی اور ان کو ریفنڈ ملے گا, کافی حد تک تو ملے گا. وہ اب دیکھیں کچھ نہ ہونے سے بہتر کچھ ہونا بہتر ہے, کچھ تو ملے گا. شاید اس جگہ نہ سے کسی اور جگہ لینے کے قابل ہو جائیں گے وہ. لیکن ایسا آگے نہ ہو, اس کے لیے آباد یا دیگر بلڈر ڈیولپرز کے شعبے سے وابستہ لوگ کو ایسا پلان کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ بلڈر تو پریشان ہو ہی, ساتھ ہی ساتھ اس بلڈر سے لینے والے لوگ بھی پریشان ہو جائیں. اب ہم لوگ بیسکلی بلڈرز اور آباد والے مل کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں, ان پروسیس کے اندر ہیں سب کچھ ایک آہستہ آہستہ, کیونکہ ایک بہت بڑا ایک ہماری طرف سے دیکھا جو سانحہ, ایک ناسلا ٹاول کا ایک بہت بڑا سانحہ ہی ہوا ہے, ایگزامپل بن گئی ہمارے لیے. تو اب ہر چیز کہتے ہیں نا پھوک پھوک کے قدم رکھنے والا, تو اب یہ سب مل کے ایک ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ اب ہم لوگ کس طرح پروسیجر چلائیں کہ اگر ہم کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سے این او سی لیتے ہیں اس کی پہلے کنفرمیشن کریں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کے اندر, این او سی کوئی ایشو تو نہیں ہے, کنفرم کر کے پھر ہم سیکنڈ این او سی کے اوپر جائیں. اس طرح تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ کہ ایک پروسیس بن رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن یہ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا, اور اس کے بعد اب جاگ گئے ہیں ہم سب, اور ہم سب کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی کسٹمرز بھی, دونوں بائرز بھی سیلر بھی دونوں اب بہت زیادہ کہہ رہے ہیں, دیکھ کے کرتے ہیں کہ ہر جگہ کے این او سی پہلے دیکھیں گے, ویریفائی کریں گے وہ این او سی اوکے ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد پھر وہ لیتے ہیں فلائٹ. اب اس طرح ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ پوری ویریفائی کرواتے ہیں این او سی ہر جگہ سے. ایک بڑا سوال میرے ذہن میں تھا, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور میں جب آج کل نئے پروجیکٹس کی لابی کے جیسے ہی میں گھستا ہوں, بالکل 5 اسٹار ہوٹل کا سما مجھے لگنے لگا. اور یہ میں جب پہلی مرتبہ آج سے چند سال پہلے گیا تھا تو میں اس سے تھوڑا کم تھا. اب یہ رجحان بے انتہا بڑھ گیا, اور شاید آپ نے دیکھا ہوگا, شاید آپ کے پروجیکٹس کا بھی الحمدللہ اسی قسم کا معیار میں نے دیکھا ہے کہ ورلڈ بلڈرز جو ہے وہ بھی اسی انداز سے چیزوں کو لے کے چلے. یہ کیا ایک مارکیٹنگ ٹیکس ہوتی ہے یا ایک اچھا انوائرمنٹ پیش کرنے کی انوائرمنٹ دے رہے ہیں, سہولت دے رہے ہیں, ایک فیسلٹی دے رہے ہیں, اس کے اندر جم پول وغیرہ کہ پوری کسٹمر جب پیسہ دیتا ہے تو وہ فیسلٹی مانگتا ہے. بالکل ہم ایسی فیسلٹی دیں کہ فیشنیبل ہو, کہ بندہ اپنے گیسٹ کو بھی لے کر آئے تو اس کو ایسا نہ لگے یار کہاں آ گئے ہم. وہ ایک ایسی جگہ پہ لے کے انٹرنس کے وقت ہی آپ کو ایسا پریزنٹیشن ہو کہ یار واقعی میں کوئی بلڈنگ ہے, اور اس کے مٹیریل اور وہ چیزیں استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والے کو اگر پیسے دے رہا ہے وہ تو اس کو سہولت دیں, بالکل اس کو ایسی کوالٹی دیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس آئے. بالکل ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا دیں گے کھٹا مارے تو ٹوٹ گیا, لیکن بالکل ایسے یعنی کہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ صرف کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پہ بڑا کام ہو رہا ہے. ہاں, ہمارے ساتھ ہیں عمر یوسف صاحب, اور یقیناً طور پر ہمارے ساتھ رہیں گے, اور یہ بات کر رہے تھے کہ کنسٹرکشن اور بلڈرز ایسوسیشنز جو ہے وہ پوری طرح آباد کی صورت میں ہم پر موجود ہے, اور اب نہ صرف یہ کہ وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بلکہ اب ہمیں وہ تنبیہ بھی کرتے ہیں, اور ہم ایسی کچھ پلاننگز کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں نسلا ٹاور جیسا کچھ سانحہ نہ صرف بلڈر کے ساتھ کسی عوام کے ساتھ بھی نہ ہو پائے. تو یہیں پہ آج کے اس بات کو پہلے وقفے تک کی بات کو ختم کرتے ہیں اور وقفہ لیتے ہیں. رونق افطار میں وقفے کا وقت ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahriya Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Maiman Gujarati Movement. ویلکم بیک, خوش آمدید. میرا رمضان کریم کی ٹرانسمیشن رونق افطار میں, اور بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے شعبے کی جانب پر. محترم عمر یوسف ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ اب نئی جہتوں کے ساتھ, نئے معیار کے ساتھ تمام بلڈرز کیا کیا لا رہے ہیں, اور یقینی طور پر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب نئی فیسلٹیز کے ساتھ کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور محترم کاشف احمد کھیانی صاحب. آج کا ہمارا موضوع حقوق العباد میں علامہ صاحب آج ہم بات کرنے والے ہیں کاروبار زندگی. ایک تو کاروبار زندگی ہے جس میں میں اور آپ ہر وقت کسی نہ کسی عمل میں مشغول ہوں گے, تو یہ بھی کاروبار زندگی کہلائے گا. لیکن ایک کاروبار جسے ہم بزنس کہتے ہیں,
اسلام نے جس طرح سے تمام اصول مرتب کیے ہیں ہمیں بتایا ہے، شاید کاروبار کے لیے بھی اسلام نے ہمیں کئی ایسے راہیں بتائی ہیں کہ ناپ تول، مطلب چھوٹی موٹی چیزیں تو میں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ شاید آج تک ہم اس پر عمل سے نابلد رہیں. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے کہ کس انداز سے ہم اپنے کاروباری اسلوب کو جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کو بریچ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جس انداز سے ہم ذخیرہ اندوزی، بیجا منافع خوری، اور نو ڈاؤٹ اس سے کئی اور بھی اس کے اسپیکٹ شامل تھے، جس سے کل ہمارے تاجر رہنماؤں نے کہا کہ یہ صرف تاجروں کا قصور نہیں ہے، اس میں حکومتی آنت بھی بے انتہا ضروری ہوتی ہے جو کہ نہیں ملتی انہیں. لیکن آج ہم بات کریں گے سر کاروبار کے اسلوب کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. دیکھیے ایک خوبصورت اصول پیش کرنے لگا ہوں جو فرض کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بات تو فیکٹ ہے نا کہ حلال کمائی سے حرام چیز خریدی، حرام شے کو خریدا جائے تو وہ حرام ہی رہتی ہے. اسی طرح حرام کمائی سے حلال شے کو لیا جائے تو وہ بھی حرام ہی ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ بڑا خوبصورت اور فرض اصول ہے جو میں نے پیش کر دیا. یہاں سے سارے معاملات اور سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں. اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے تاجر کے حوالے سے خوبصورت فرمان ہے یہ، اور یہ ہمارے لیے گویا کہ ہمیں یہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ ایک ایماندار اور ایک دیانتدار اور سچا تاجر، اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک سچا، ایک امانت دار تاجر کو صدیقین، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا. اور فرمایا کہ جو ناپ تول میں کمی کرے گا یا جو ہے نا جس کی نظر جو ہے نا دوسرے کے جیبوں پر ہوگی اور وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کر کے قیامت کے دن لوگوں میں رسوا کرے گا اور اس کو اٹھائے گا، اور اس انداز سے اس کو رسوا کرے گا کہ وہ فاسق و فاجر اٹھایا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بہترین اور امانت دار اور سچے تاجر بنے، تاکہ اس کا انعام ایک تو یہ کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس کے ساتھ فرمایا گیا کہ جو شخص ایماندار تاجر ہوگا، جو حق اور جو ہے نا سچ اور حق کے ساتھ چلنے والا ہوگا اور غلط اور صحیح میں فیصلہ کرنے والا ہوگا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام کرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سرخروئی اور کامیاب فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو بلند اور بالا اور عظمت والا مقام عطا فرمائے گا. تو حلال ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے. اور پھر رہا ایک سوال یہ کہ رزق حلال میں برکت کیسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیسے ممکن ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں کہ برکت اڑ گئی ہے، آج پورا نہیں ہو رہا. ہر وقت ہم بے شکری اور ناشکری کے ترانے پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں تو ایک ٹینشن فری حدیث سنانے والا ہوں، ایسی حدیث کہ جس کو بندہ اپنے دامن سے باندھ لے اور اس کو اپنے دماغ میں راسخ کر لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری ٹینشن اور بالخصوص کاروباری ٹینشن کو حل فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے میں راضی ہو جائے گا، بروز قیامت رب تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. جوڑ دیا. اتنا خوبصورت اصول اور اتنا خوبصورت فارمولا کہ اس کو اگر ہر تاجر بھی اپنا لے گا نا تو یہ عمومی طور پر دیکھیں گاڑی بھی چل رہی ہے، کاروبار بھی، یعنی اخراجات بالکل مستقل چل رہے ہیں، لیکن کاروباری حضرات اکثر یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پورا نہیں ہو رہا، بہت مہنگائی. ٹھیک ہے مہنگائی ہے، پورا نہیں بھی ہو رہا ہوگا تو آپ کے تمام معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شکر کی نعمت سے بہت بلکہ کوسوں دور ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک نعمت کی جو کمی ہے نا وہ ہے شکر. تو شکر بھی ادا کیا جائے. اور پھر رب تعالیٰ کی یعنی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کا میں ایک واقعہ یہاں ایڈ کر دوں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک روٹی پیش کر دی اور پھر دستک ہوئی تو خادمہ نے بتایا کہ جو ہے نا 4 روٹیاں آئی ہیں آپ کی طرف. تو انہوں نے کہا یہ 4 روٹیاں میری ہو ہی نہیں سکتی، آپ اس سے کہیں، سائلہ سے کہیں کہ آپ کہیں اور جائیں، آپ کہیں اور آ گئی ہیں، کسی اور پتے پر آ گئی ہیں.
پھر ایک دفعہ پھر دستک ہوئی اور 6 روٹیاں آئیں. تو پھر ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا یہ 6 روٹیاں میری ہو ہی نہیں سکتی, آپ ان کو کہیں کہ آپ کسی غلط پتے پہ آ گئی ہیں. پھر 10 روٹیاں آئیں اور ان کو بتایا گیا کہ 10 روٹیاں آئی ہیں. تو انہوں نے بولا کہ ہاں بالکل یہ ہمارا ہی گھر ہے اور ہماری طرف ہی آئی ہے, جو بھیجنے والا ہے وہ صحیح جگہ پر پہنچا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 10 عطا فرماتا ہے. اور اس کا توکل دیکھیے کہ انہوں نے جب 4 آئی 6 آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ہو ہی نہیں سکتی. یعنی پتہ یہ چلا کہ توکل کا بھی فقدان ہے, اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کا 70 گنا اور ایک روایت کے مطابق 10 گنا دینے پر قادر ہے. توکل ہونا چاہیے. شکوہ ختم کر دیں, شکر پر آ جائیں. پھر دیکھیں آپ تاجر بھی اور نوکری پیشہ بھی, دونوں کو اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرما دے گا, نہ تاجر کے منہ پہ شکوہ رہے گا, نہ نوکری پیشہ افراد کے منہ پر شکوہ رہے گا. شکر گزار ہونا, ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہنا ہے ناظرین. اور نہ جانے کیوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی پریشانی کا اظہار کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں کہ جو ہے اس پر قناعت کرنا بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعض تاجر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی حلال سے گزارا نہیں ہے جب تک حرام انوالو نہ ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اور حرام یوں سمجھ لیجئے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا بھی ہمیں مل جائے نا, پوری دنیا کا بھی ہمیں حکمران بنا دیا جائے, یا پوری دنیا بھی ہمیں قبضے میں کر دی جائے, دنیا کا رزق آپ کے آگے رکھ دیا جائے, ہاں, اور اگر اس میں وہ حرام ہو تو آپ کے لیے برکت اس میں نہیں رکھی گئی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں اصول بتا دیے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ شے میں کوشش کرے گا, تگدو کرے گا, محنت کرے گا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے, یہ اصول قدرتی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حلال محنت کو رائے گا نہیں فرماتا, بلکہ اس کو ریٹرن انعام عطا فرماتا ہے, اور انعام ایسا کہ جو برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ محتاجی کا تصور بھی باقی نہیں رکھتا. سبحان اللہ. اطمینان قلب اور قلبی سکون جسے ہم کہتے ہیں, یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا. کیوں ہم دنیاوی معاملات میں, اور خاص طور پہ اگر میں پیسوں کی بات کروں رمضان المبارک میں, تو شاید یہ دوڑ سے ہم کئی گنا آگے نکل جاتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں سمجھتے اپنے اس قلبی سکون کو حاصل کرنے کے لیے. اسی کا تھوڑا سا میں قانونی پہلو بھی لوں گا. کاشف صاحب, ہم نے ہیومن رائٹس کی بات کی, کیا بزنس رائٹس جسے ہم کہتے ہیں کہ قانونی طور پر اگر کوئی شخص کہتا کیا ہے, دیتا کیا ہے, دکھاتا کیا ہے اور پھر دیتا کیا ہے, تو کیا یہ بھی ہمارے اصولوں کے, جو ہمارے قانونی اصول ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, اس کی کس قسم کی سرزنش میں آتا ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت شکریہ. آج پھر آپ نے مجھے مدعو کیا, اور آج آپ کی محبت, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اس سے قبل کہ میں آپ کی جو سوال کا جواب دوں, میرے برادر دوست آج مہمان ہیں عمر یوسف, ان کا تعلق بلڈر سے ہے, تو میں صرف اپنی عام پبلک جو ہے, جو یہ ناظرین سن رہے ہیں, ان سے یہ کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا اور تمام دوستوں سے کہ کبھی بھی کوئی چیز بھی لیں تو وہ پنجاب کے اندر ایک وہ ہے, آپ اگر ان کی اسٹیمپ پیپر وغیرہ دیکھیں, اگر کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے خریدار ہوشیار باز. تو جب بھی کبھی بھی کوئی خریداری کی جائے تو اتنی ٹھوک بجا کے کی جائے کہ کوئی بھی عنصر خالی نہ جائے کہ یہ چیز خراب ہو. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, صحیح. سارے نکات جو ہے وہ چیک کرے, اس کے بعد پرچیز کرے. ایسا ہی ہے. اسی طرح اب آپ نے جو سوال کیا, جی بالکل, کہ بھائی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے اور جو کہتا ہے اور وہ دیتا نہیں ہے, تو اس کے لیے کنزیومر کوڈ ہمارے موجود ہیں, اور باقاعدہ اس کے اوپر ان سے بل طلب کیا جائے, اس کے اوپر ساری ہدایت ہوتی ہے کہ کیا چیز دے رہا ہے, اور اگر وہ نہیں نکلی تو اس کے پاس قانونی رائٹ ہے کہ وہ کنزیومر کورٹ میں جا کے کیس فائل کرے اس کے خلاف. اچھا ٹھیک, جی, کہ اس نے دھوکے بازی کی ہے, اس نے جو ہے جو کہا ہے اس پہ پورا نہیں اترا, پیسے پورے لیے, چیز صحیح نہیں. اچھا, یہاں پہ کوالٹی کا یعنی کہ جس کوالٹی کے لیے کہا گیا ہے وہ کوالٹی بھی دینا ضروری ہے. جی, کوالٹی بھی دینا ضروری ہے, یا اس کو بتائیں کہ یہ ایسی کوالٹی ہے, ایز از ویئر اس بیسس پہ دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی یہ کوالٹی ہے, ہو سکتا ہے 2 مہینے میں خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے 4 مہینے میں ہو جائے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. دیکھیں, انسان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. صحیح بات. اب تو ہر چیز چائنا سے آ رہی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, تو ہر چیز چائنا سے آ رہی ہے, اور سب کی
ایک ٹائم لمٹ ہے. وہ مجھے میرے بہنوں ہی ہیں, وہ ان کا کام کرتے ہیں چائنا سے چیزوں کا, تو کہتے ہیں ہر چیز جو ہے نا وہ ٹائمنگ پہ بن رہی ہے کہ کتنی چلے گی, اتنے کے بعد وہ بند ہو جائے گی, چل گئی تو چل گئی. کہتے ہیں چلے تو چاند تک ورنہ شام تک, یا تو شام بس اسی شام کے بعد پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. لیکن نو ڈاؤٹ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چائنا ہمارا برادر ملک ہے, میں نہیں چاہوں گا کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں وہ ہمارے اس دوست کو بھی ہم, لیکن بڑا سپورٹیو ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی بھی چائنا سے متعلق کام کرتے ہیں, لیکن اب الحمدللہ انہوں نے بڑی امپروومنٹ کی ہے. اور ایسی ایسی چیزیں ایک زمانے میں چائنا کی آٹو موبائل, ان کی گاڑیوں کو کوئی نہیں سنتا تھا, دیکھتا تھا, لیکن اب چائنا کی بڑی بڑی بسیں پاکستان میں چل رہی ہیں اور کامیابی سے روا دوا ہیں. تو چائنا کا معیار اب کئی گنا بہتر ہو گیا. یہ پرانے مقولے جو آج ہم فرما رہے ہیں. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ دسترس تو ہے, مطلب سرزنش تو ہے, قانون بھی بن گیا ہے اور سب کچھ اب اس میں شامل بھی ہے. عملداری کا جہاں تک تعلق ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس میں کسی وکیل کا یا کسی جج کا کام نہیں, یہ انتظامیہ کا کام ہوتا ہے, جس پر ہم ذکر ہمارے کل کے پروگرام میں بھی کر رہے تھے. اگر عملداری نہیں ہو رہی تو عوام یعنی کہ میں بددیانتی کرتا چلا جاؤں, کیا میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ درس نظامی کے فارغ التحصیل ہیں اور شاید آپ سے زیادہ قانون اور دین کو ایک ساتھ ملا کے پیش کرنے کا جو فرض ہے وہ شاید بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا, جو فن ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں, کیوں ہم اپنے اندر سے یہ چیزیں قانون کا انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں, قانون کی امپلیمنٹ کا اظہار کیوں, اپنے اندر سے یہ آواز کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا اگر یہ کام غلط ہے؟ تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پرورش جو ہے نا وہ ہمیشہ خون بولتا ہے, تربیت اور خون بولتا ہے. میرے والد صاحب کہتے ہیں خون بولتا ہے. تو جیسی پرورش اور جیسی تربیت ہوگی وہ امپلیمنٹیشن ہماری نہیں ہے. آپ کسی بھی آسپیکٹ کو دیکھ لیں زندگی کے, شعبہ ہے زندگی کے, ہم اگر بچہ اسکول جا رہا ہے تو ہم اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہونی چاہیے کہ وہ بچہ اسکول سے آئے گا تو اس کا کیا میکینزم ہوگا, گھر میں رہے گا کیسے, ٹھیک ہے, پھر سونے کے کیا اوقات کار ہوں گے, یہ بھی ہمارے یہاں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. امپلیمنٹیشن تو بچپن سے ہی نہیں ہے نا. میں تو ہمیشہ اس کو نیچے سے بیسک سے لیتا ہوں کہ بھائی آپ نے بچپن سے کیا رول ادا کیا اپنی زندگی میں, وہ آگے چلتا ہوا جائے گا. ایسا ہی ہے. اب امپلیمنٹیشن کی بات آئی تو امپلیمنٹیشن ہمیں خود ہی کر رہے ہیں اور ہم خود کر نہیں پا رہے. اس کے لیے باقاعدہ کوئی سیمینار کرنے پڑیں گے لوگوں کے ساتھ, ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ برین جس کو ہم کہتے ہیں کاؤنسلنگ جو ہے, کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. تربیت کیا ہوتی ہے اور امپلیمنٹیشن ان چیزوں کا کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے اس کو روکا کیسے جائے اور میں خود کیسے روک سکتا ہوں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. اور اسی پہ ہمیں یہ دوسرے وقفے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. تو میں آج کے اس موضوع کو وقفے کے بعد لے کے جاؤں گا. کیا ہمارے تعلیمی اداروں سے یا ہماری تعلیم سے تربیت کا عنصر کا فقدان ہو گیا, تربیت نکل چکی ہے اور ہمیں صرف تعلیم اور رٹافیکیشن کی طرف ڈال دیا گیا ہے, اور تربیت کا عنصر جو کسی زمانے میں بڑا ہتھیار ہوا کرتا تھا کسی بھی تعلیمی ادارے کا, شاید وہ ہم میں سے مفقود ہو چکا ہے. تو میرا رمضان کریم کی ٹرانسمیشن کا رونق افطار میں وقفے کا وقت ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production, Hoor Kitchen and Catering, Home Solution Real Estate and Builders, Bahria Town, Karachi, H&H Homeopathic and Hajama Clinic, Pakistan Mehman Gujarati Movement. ویلکم بیک, اور ایک بار پھر خوش آمدید رونق افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور بات ہو رہی تھی کہ تعلیمی اداروں سے کیا تربیت کا عنصر چلا گیا ہے. اب تربیت ہمیں خود گھروں میں بیٹھ کے کرنی ہوگی, اور گھر کی تربیت بھی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی ستون. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ٹیچر, گھر اور اسکول یہ سب ایک ستون ہوتے ہیں کسی بھی عمارت کے.
تو شاید اس میں جو کچھ ستون جو ہے وہ ڈگمگانا شروع ہو گئے. علامہ صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ تربیت کا عنصر, بڑی خوبصورت بات کی ہے کاشف احمد صاحب نے کہ تربیت جو ہے نا اب ایک ایسی چڑیا کا نام ہو گیا ہے جو شاید ہمارے ہاتھوں سے اڑ چکی ہے. مطلب ہر جگہ پر جہاں جس شعبے کی طرف ہم جا کے دیکھتے ہیں تو شاید ہمیں ایک دوڑ سی نظر آتی ہے. وہ دوڑ ہوتی ہے پیسہ کمانے کی, کہ کسی طرح سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں, راتوں رات نہیں تو بھلے ایک ہفتہ ہو جائے لیکن میں امیر بننا چاہتا ہوں, پیسہ کمانا چاہتا ہوں. اس پیسے کی دوڑ میں ہم اپنی اسلاف اور اپنے اقدار کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ قرآن فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں جو نا تربیت بھی ہو رہی ہے, عمل کھو گیا. تربیت تو مستقل ہو رہی ہے, عمل نظر نہیں آ رہا. اچھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو نا اس کو مطلب ٹھیک کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایک آسان حل بتائیے گا کوئی. تربیت بھی کی جائے, ٹھیک ہے, مستقل کی جائے, مسلسل کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمل نہ کرے نا اس کے لیے سزا بھی ہو, اور سزا باقاعدہ اس سزا کو دکھایا جائے. کیونکہ بعض دفعہ انسان جو ہے نا ڈرپوک بھی ہوتا ہے نا, وہ ڈرتا ہے نا جب دیکھتا ہے نا کہ اپنی سزا جو جس قانون کو یا جس عمل کو میں نے اپنی زندگی میں رائج نہیں کیا اور اس کی سزا اس قدر بھیانک ہے. جیسے مثال کے طور پر سعودی اگر آپ چلے جائیں تو وہاں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. تو وہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے اب جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سونے کی دکانیں جو ہے نا ویسے ہی کھل کر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرے گا, جرم کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے جب سزا پر امپلیمنٹ اچھا ہو. تو دیکھیں تربیت تو ہوئی تھی, پہلے سے ہی ہوئی تھی نا کہ بھائی چوری نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب اس کی سزا اور باقاعدہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے تو لوگ رک گئے. یہ بھی تھوڑا سا اثر ہے نا, اس کا بھی اثر ہے کہ بندہ سزا بھی دے اور تربیت بھی کرتا رہے, تربیت مسلسل کرتا رہے, مستقل کرتا رہے, لیکن سزا بھی ہو اور سزا کو بھی دکھائے تاکہ سر یہاں میں ضرور ایک سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گا, اور بنتا ہے سوال کہ امپلیمنٹیشن آف لا. مطلب بھی آپ قانون بنے ہوئے ہیں, کتابیں بھری پڑی ہیں, خود ہمارے ڈریسنگ روم میں بھی بے شمار کتابیں ہیں قوانین کی, اس پر عمل اور پھر اس پر اس انداز سے عمل کہ دنیا دیکھے کہ اس پر عمل ہوا ہے اور آج اس کو سزا ملی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے یہاں تو قاتل کھلے عام گھوم رہے ہوتے. میں کہہ رہا ہوں پوچھنا یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن وکلا کا کام نہیں ہے, جج کا کام نہیں ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ہماری. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ایک بہت بڑا خلا ہے جس کے باعث ہم اس مقام سے گزر رہے ہیں؟ بالکل آپ نے وجہ اور اچھا سوال بھی کیا اور وجہ بھی کیا کہ ہمارا جو ہے نا ججز کا کام ہے کہ ایک حکم نافذ کر دینا کہ آج سے یہ قانون آ گیا اور اس کے اندر یہ سزا ہو گئی اور یہ, لیکن جب ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو پورا فلفل نہیں کر پا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کے لیے اداروں کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے, جس کی وجہ سے وہ فلفل نہیں ہو پاتی ہے. پھر جس کو سزائیں ہو چکی ہیں وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, سالوں سال بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو اگر کوئی ڈیتھ سینٹینس پہ ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے, لیکن اس کو آج تک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا. وہ پھر کورٹ کچہری کے معاملات نہیں. اور ہمارے یہاں تو ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ ان کو جب کہا گیا کہ یہ مجرم نہیں ہے, ان کو رہا کر دیا جائے تو پتہ چلا وہ تو اپنی سزا کاٹ کے بیچارے اپنا ٹائم پورا کر چکے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا المی ہے. جب ان کو بے گناہ قرار دیا جاتا ہے اس میں وہ سزا پوری مکمل کر چکے ہوتے ہیں. کوئی بکس کوئی اس کا جو ہے نا مینو کلچر نہیں بنایا ہے کہ بھائی کس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں اور کس کے ساتھ ایسے ہونے ہیں, کوئی چیز لکھت پڑھت میں نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کاشف صاحب؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انبار ہے کیسز کا, اور ہماری اعلیٰ عدلیہ اور لوور کورٹس کی میں بات کروں, کیا ضرورت سے زیادہ مطلب ججز کم, کورٹس کم, اور یہ کیسز زیادہ ہیں؟ جی ججز کی تعداد ہماری کم ہے, ٹھیک ہے نا. ہائی کورٹ کے ججز بھی جو ہیں وہ ہمارے کم ہیں. ابھی ایک سمری آئی تھی کہ بھئی 8-9 مزید اب آنے ہیں. جی مزید آنے تھے, لیکن وہ کوئی نہ کوئی جو ہے کسی نہ کسی کا جو ہے وہ ایک مفاد وابستہ ہوتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, تو وہ روک دیا جاتا ہے. اور پھر ابھی بھی جو ہے ہمارے جوڈیشل مجسٹریٹ کے جو ہے ابھی ایگزامس ہوئے ہیں, کچھ لوگ پاس ہوئے, پھر ایک اور مزید ان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک جو ہے انوائرمنٹ دینا ہے,
ان کے ٹیسٹس ہیں, سارے وائوا ہوں گے, اس کے بعد پھر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو ابھی اس کے اندر ہمارے کو کام کرنے کی. اچھا ایک چیز یہ تو میرے ذہن میں ہے, شاید آپ اس کی تصحیح بھی فرمائیں گے کہ سپریم کورٹ میں اعلیٰ عدلیہ میں جو ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے جاتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو ہائی کورٹ میں جو ججز آتے ہیں اس کے لیے آپ بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے یہاں پہ ججز کو کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے, اس کی تعداد کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ جی, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو یا تو مجسٹریٹ کورٹ سے تو کوئی اٹھ کے وہاں نہیں جا پاتا, جی, لیکن یہیں پہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے یا جو ان کے پاس جو سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں ان میں سے وہ لوگ سینئر لائرز کی بات کر رہے ہیں, سینئر لائرز کی بات کر رہا ہوں, جن کا ایک ٹینیور پورا ہو چکا ہوتا ہے, پھر وہ اس کیپیسٹی میں ہوتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ نومینیشن میں جاتا ہے اور وہ پھر جج بنتا ہے. یعنی کہ ایسے لائرز, ایسے ایڈوکیٹس ہائی کورٹ جن کا ایک اپنا نام ہو اور ان کی کمانڈ اچھی ہو, فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور نیک نام ہو, یعنی کہ وہ کوئی ڈسپیوٹس نہ ہو ان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے, ایسے لوگ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز بنتے ہیں. یہ میں نے کہا کہ سردست بات ہو رہی ہے, تو میں اس حوالے سے بھی ناظرین جو ہمارے سمجھنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں. علامہ صاحب ایک چیز اور جو میرے ذہن میں بار بار کھٹک رہی ہے, اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سوال میں آپ سے اس سے پہلے کسی پروگرام میں کر چکا ہوں, کہ تعلیمی اداروں کی تطہیر کس طرح کی جائے. تعلیمی ادارے ہمارے جو ہے وہ صرف کتابوں سے رٹافیکیشن کی حد تک رہ گئے ہیں. ہمارے وہاں کھیل تماشے اور بہت ساری چیزیں تو رائج ہو رہی ہیں, لیکن دین کا عنصر جو ہے, دین کی اصل ہمارا جو مغز ہوا کرتا تھا وہ شاید اب اس میں موجود نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے جو تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ ہیں نا, ان کو سب سے خوبصورت اس ٹرانسمیشن کے وسیلے میں ایک اصول پیش کر رہا ہوں, اور یہ ایسا اصول ہے کہ چاہے وہ استاد والی زندگی کو گزاریں یا اپنی نجی زندگی گزاریں, کامیاب ہو جائیں گے ہر اعتبار سے. کیا اصول ہے؟ قرآن پڑھیں, صرف عربی نہیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو اپنی مادی زبان, یعنی بس اکثر اردو جو دکھنے والے ہیں, یعنی اس کو ایک دفعہ اردو میں پڑھ لیں کہ قرآن ہم سے آخر کیا فرما رہا ہے, اور ہماری زندگی میں کیوں اندھیرے ہیں کہ ہم جو نا پڑھ رہے ہیں اسی کو پڑھا رہے ہیں, ہماری زندگی میں اپلائی کیوں نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا, اور بعض تو نادان قرآن بھی نہیں پڑھتے, لیکن ہم نے قرآن پڑھا, صرف پڑھا, اس کو سمجھا نہیں. جس دن ہم قرآن سمجھ لیں گے, یقین جانے میں 3 دفعہ کا, اس وجہ سے کہ زندگی سنور جائے گی اور تعلیمی ادارے سکسیس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب اس یونیورسٹی سے طالب علم فارغ ہونے والا جب معاشرے میں قدم رکھے گا تو یقین جانے ہر طرف رونق بکھیر دے گا. کیا ہو, یقین جانے اگر قرآن کو آپ نے سمجھ لیا, قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ جب بھی کہیں جو ہے نا ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو قرآن کی دوری ہی کی وجہ سے کرنا پڑا. کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ رنگ تو رنگ ہیں, موسم ہی بدل جائیں گے. رنگ تو رنگ ہیں, موسم ہی بدل جائیں گے. روح قرآن میں ایک بار اتر کر دیکھو. کیا خوبصورت بات ہے. سر کچھ فرماتے ہیں, یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کیا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کاشف بھائی آخری سوال میں آگے طرف لکھا ہوں گا, اس کے بعد ٹرانسمیشن کا ہم اختتام کریں گے, کیونکہ رمضان کی ٹرانسمیشن اور ہمارا رونق افطار. تعلیمی اداروں کی بھی کوئی بندش تو ہونی چاہیے نا. جس انداز سے آج ہمارے تعلیمی ادارے فیسوں کے انبار لگ گئے ہیں, میں کہتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کا سسٹم جو کسی بھی انداز میں تھا, میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہم نے گورنمنٹ تعلیم حاصل کی ہے اس وقت بھی کہا جاتا ہے یہ لولا لنگڑا سسٹم ہے, لیکن شاید وہ بھی ایک بہت اچھی آؤٹ پٹ پیش کر رہا تھا. یہ آج سے 30-35 سال قبل کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن گریجولی ہم نے گورنمنٹ سسٹم کو, تعلیمی نظام کو, سرکاری تعلیمی نظام کو اس حد تک لے کے چلے گئے ہیں کہ شاید آج آپ کا ہمارا کسی میں کہتا ہوں جو ان افورڈیبل لوگ ہیں شاید ان کے بچے بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان تعلیمی سسٹم کو بھی کسی ایک مربوط سسٹم میں لانا پڑے گا؟ بالکل لانا پڑے گا. اس کے لیے جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ جو ہے اس بات کی میں کہتا ہوں کہ شاید کچھ سارے تو نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے جو ہے وہ اس کو کمرشل لے گئے ہیں اور اتنا فیسیں جو ہے ان کا جو ریٹ ہے وہ بڑھا دیا ہے انہوں نے کہ ڈیلیور کم ہو رہا ہے اور جو ہے پیسہ زیادہ لیا جا رہا ہے. 2 مہینے کی فیس جو ہے
وہ یکمش لی جاتی بالکل ایسے ہی. اسٹے بھی آیا, ساری چیزیں ہوئیں, لیکن اس کے اوپر سارے ماں باپ کے بچوں کو تکلیف نہ ہو دے دو. کچھ لوگ اسٹینڈ لیے لیکن وہ بھی آج دے ہی رہے. صحیح بات ہے. ہم نے بھی اسٹینڈ لیا لیکن کیا ہے, دینے پڑ رہے ہیں آخر میں دینا. آخری حل یہی ہے کہ آپ کو دینا پڑتا ہے. بچوں کو تکلیف نہ ہو یا یہ نہیں ہو. ایک آدھ کوئی لڑ جگڑ کے چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے, باقی تو سبھی دے رہے ہیں. آپ کی وین کی فیسیں بھی آپ ڈبل مہینے کی دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام دھندا بند ہو جائے. صحیح بات ہے. ہماری تمام چیزیں, ہاں کچھ معاشیات کا پہلو بھی اس میں ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو ایک وین والے ہو گئے جو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ جو ہیں اسکول کے ساتھ ان کا. لیکن اسکول جو ہے وہ ڈلیور, ابھی میں اپنی پرسوں بیٹی کی انٹرویو میں گیا تھا تو اس میں جو ہے نا مجھے ٹیچر یہ کہتی ہیں کہ آپ پاکستان کے جو ایجوکیشن نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی. میں نے کہا آج تو یہ ایجوکیشن تو ہے ہی نہیں, یہاں پہ ساری چیزیں میوزیکل شو ساری چیزیں جو ہے وہ اسلام کے خلاف دی جا رہی ہیں اور ہمیں پھر اس کو ایجوکیشن سسٹم کا نام بھی دینا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا میرا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو, بچوں کو ایکٹیویٹی کے اندر لگا دیا جائے کہ جو بچہ ہے جس چیز کا ہیبیچول ہے اور جس کا یہ ایمبیشن ہے کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے اس کو بچپن سے اس کام میں لگا دیا جائے تو اس کے اندر وہ نکھار پیدا ہو جائے. کیا بات ہے. اور ہم اس میں رٹافیکیشن میں کہ وہ جو سلیبس وہ سلیبس ہے کہ جس کے اندر جو ہے صرف رٹافیکیشن ہے اور وہ آپ کو عملی زندگی میں کوئی ایسا ایز سچ ورک آؤٹ کام نہیں آتا, وہ آؤٹ کم نہیں آتا اس کا. لیکن آخر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ رٹافیکیشن ختم. آپ سے میں پوچھوں کہ آپ نے میٹرک میں کتنے میتھس میں مارکس لیے تھے, آج تک کسی نے پوچھا آپ سے؟ صحیح بات, کسی نے پوچھا. بس آپ نے فرسٹ ڈویژن لے لی, ایک گریڈ آ گیا, اچھا آپ کی یہ جاب آ گئی, آپ نے یہ بزنس کر لیا, ڈگریاں لیے گھوم رہے ہیں لیکن وہ ہمارے اندر اسکلز جو ہے لا حاصل ہے. اور اسی بات سے کہ یہ جسے ہم ایجوکیشن کہہ رہے ہیں یہ ایجوکیشن ہے یا انفارمیشن ہے. کتابوں سے تو انفارمیشن آتی ہے, ایجوکیٹ تو بندہ اندر سے ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات میں نے کسی جگہ سنی تھی تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اس پررونق محفل کا اختتام کرتے ہوئے, کہ انہوں نے مثال دی تھی ایک انڈے کی, کہ انڈا اگر باہر سے توڑا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کے پیٹ کی زینت بن جائے, کسی کے ایک وقت کا کھانا بن جائے, لیکن جب وہ اندر سے ٹوٹتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی فراہم کر رہا ہوتا ہے اور ایک چوزا نکلتا ہے جو آگے جا کے بڑا جانور بنتا ہے. تو یہ ہے وہ بہت بڑا فرق کہ اندر سے ٹوٹو گے تو زندگی ہوگی, باہر سے ٹوٹو گے تو کسی کے پیٹ کا حصہ بن جاؤ گے. رمضان المبارک کی آج کی اس ٹرانسمیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. رونق رمضان میں ایک مرتبہ پھر میں عمیر صاحب کا بہت مشکور ہوں, علامہ صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں, کاشف بھائی آپ کا بے حد شکریہ کہ بڑی اچھی باتیں ہوئی آپ سے. اجازت دیجیے, کل نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.